तनकीद और जदीद तनकीदी नज़रियात। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। सरे वादी सीना फैज़ अहमद फैज़। सरे वादी सीना के साथ साथ हम फैज़ के पहले मजमूए जो शाये होकर मनस्सा शहूद पर आए उनके बारे में भी सरसरी सी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर यानी फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमूआ नक्श फरियादी मंजर आम पर आया और ये बात है 1941 की। 1941 में फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमूआ नक्श फरियादी मंजर आम पर आया। फिर फैज़ अहमद फैज़ का दूसरा शेरी मजमूआ दस्ते सबा के ज़ेरे उन्वान मनस्सा शहूद पर आया। फिर फैज़ साहब का अगला शेरी मजमूआ जिंदा नामा मंजर आम पर आया और फिर दस्ते तहे संग मंजर आम पर आया और फिर उसके बाद सरे वादी सीना मंजर आम पर आया। और ये सिलसिला जो है वो चलता है शाम शहर यारां। शाम शहर यारां जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का अगला शेरी मजमूआ है सरे वादी सीना के बाद। और फिर हम देखते हैं कि फैज़ साहब का एक और शेरी मजमूआ जो है वो मेरे दिल मेरे मुसाफिर के नाम से या उन्वान से मंजर आम पर आता है। और आखिर में फैज़ अहमद फैज़ का वो कलाम जिसे बाक़ियात कहा जा सकता है जो गुबारे अय्याम के नाम से शाये होकर मंजर आम पर आया। तो ये फैज़ अहमद फैज़ हैं। फैज़ अहमद फैज़ बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो फैज़ साहब की बहुत सारी यानी उनके कलाम को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा सकती हैं। एक बात तो ये है कि फैज़ रिवायती मायनों में वो नहीं है जिस तरह रिवायती मायनों में तरक्की पसंद हम कहते हैं कि शायर हैं। फ़िक्री एतबार से इसमें कोई शुबहा नहीं है कि फैज़ साहब फ़िक्री एतबार से तरक्की पसंद थे, लेकिन वो फ़न को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जिस तरह देखिए, मतलब हम जब एक बात करते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ फ़न को लेकर जो है वो ख़ास तौर से ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, अपने फ़नी इखलास से कुछ ऐसी वो अपने कलाम पर मोहर लगा देते हैं जो लुत्फ़ व असर का सामान रखती है, तो ऐसा फ़न पारा ज़िंदा रहने का इम्कान रखता है। बहरहाल शाम शहर यारा में जो आखिरी दौर का कलाम है उसमें 5 शेर की एक मुख्तसर सी गज़ल है। मुलाकातों के बाद उसकी रदीफ़ है के बाद और मुलाकातों और बरसातों उसके कवाफ़ी हैं। फैज़ ने इसे नज़मी उन्वान दे दिया यानी ढाका से वापसी पर। इस उन्वान की बदौलत मज़कूरा गज़ल का तारीख़ी तनाजुर ज़हन पर सब्त हो जाता है। अगर ये उन्वान हटा दिया जाए तो मतला खालिस गज़लिया रंग का है जिसमें तगज़ुल का एलिमेंट जो है वो ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह है, लेकिन उन्वान कायम हो जाने की वजह से तमाम अशआर तारीख़ के एक मखसूस महवर पर सांस लेने लगते हैं। यानी जिसे मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान और 1947 की तक़सीम के बाद फौरी बाद ज़ाहिर है बरे सगीर की तक़सीम के फौरी बाद पाकिस्तान कहा जाएगा और सुक़ूत ढाका के बाद ज़ाहिर है कि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान या पाकिस्तान और बांग्लादेश कहा जाएगा। खैर, क्या है कि मतला जो है वो गज़ल का मतला है, उन्वान कायम कर दिया। उन्वान कायम कर देने से जो है तारीख़ के एक ख़ास महवर पर, एक ख़ास मोड़ पर, एक ख़ास मकाम की तरफ गज़ल ले जाती है। ज़ाहिर है कि उन्वान कायम देने से नज़्म की सूरत इख्तियार कर लेती है। अब जब हम इस गज़ल का दूसरा शेर देखते हैं, बेदाग सब्ज़े की बहार और खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, से दर्द की लहर वाज़ेह हो जाती है। और वो नस्ल जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, फिर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम होते देखा, उनके तो ज़ख्म यकीनन ये अशार पढ़कर ताज़ा हो जाते होंगे। जाहिर है कि जिस नस्ल ने ये नहीं देखा
دکھ تو اسے بھی ہے کہ ہمارا وطن جو ہے اس کا جغرافیہ اور بہت سارے یعنی اشتراکات اور انسلاکات تھے، ظاہر ہے تقسیم کے بعد جو نہیں رہے۔ فیض صاحب کی غزل ظاہر ہے نہیں ہے یہ، لیکن یہ نظم ظاہر انہوں نے عنوان قائم کر دیا تو نظم بن گئی، لیکن اگر عنوان قائم نہ کریں تو یہ غزل کی حیت کی ڈپکشن کرتی ہے۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد، اور کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد، دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد، اور ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد، مہرباں راتیں شکست دل گلے شکوے، صدقہ کرنا جان کا صدقہ کرنا، بے مہر صبحیں شکست دل، اور اصل بات کا ان کہیں رہ جانا، کون کہہ سکتا ہے یہ سب اظہارات شدید جمالیاتی رچاؤ نہیں رکھتے۔ ان میں ظاہر ہے وہ ایلیمنٹ جسے فنی ایلیمنٹ کہتے ہیں، جسے ہنر کہتے ہیں، جسے شاعرانہ ہنر کہا جاتا ہے، وہ اپنے سبلائم پر ہے، یعنی اظہار میں جمالیاتی رچاؤ اپنے جوبن پر ہے۔ ظاہر ہے کہ فیض نے خالص تاریخی سانحے کو جذبات کاری سے انتہائی عرفہ اور ہماگیریت کے جمالیاتی احساس میں کی صورت میں ڈھال دیا ہے۔ فیض کے یہاں تاریخی شعور یا سماجی احساس یا انقلابی فکر کوئی محدود اور وقتی چیز نہیں، بلکہ یہ جمالیاتی اظہار کی راہ پا کر ایک عام انسانی آفاقی کیفیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ فیض کی فکر انقلابی ہے، فیض کا شعور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ پروگریسو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کمیٹڈ رہے، لیکن ان کا شعری آہنگ جمالیاتی ہے۔ وہ اس معنی میں جمالیاتی شاعر ہیں، باغی یا انقلابی شاعر ہرگز نہیں کہ وہ رجز خوانی نہیں کرتے۔ ان کے فن میں سخن سجی اور نرم آہنگ نغمہ خوانی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس درجہ کمال کے شاعر ہیں جہاں برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی است، شعری ایمان کا درجہ، شعری ایقان کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کا لہجہ غنائیت سے بھرپور ہے، ان کا لہجہ موسیقیت سے بھرپور ہے، ان کا دل درد محبت سے چور چور ہے، ان کا شعری وجود ایک روشن الاؤ کی طرح ہے جس میں دھیمی دھیمی آگ جل رہی ہے۔ اس کے سوزے درو میں سب ہنگامی آلائشیں پگھل جاتی ہیں اور جمالیاتی حسن کاری کی آنچ سے تپ کر تخلیقی جوہر تابندہ اور روشن ہو اٹھتا ہے۔ فیض کی اہمیت اس میں ہے کہ انہوں نے جمالیاتی احساس کو انقلابی فکر پر قربان نہیں کیا، اور اس کے برعکس بھی صحیح ہے، یعنی فیض نے انقلابی فکر کو جمالیاتی احساس پر قربان نہیں کیا۔ فیض نے اپنے تخلیقی احساس سے ایسی شعری وحدت تخلیق کی جس کی حسن کاری، لطافت اور دلاویزی تو احساس جمال کی عطا ہے، لیکن جس کی درد مندی اور دل آسائی سماجی احساس سے آئی ہے۔ انہی سب عناصر نے مل کر فیض کی شاعری میں وہ کیفیت اور وہ احساس پیدا کیا ہے جسے ہم
یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روح کو بالیدہ کرتا ہے، جو دلوں کو شفا دیتا ہے۔ فیض کی شاعری کا نقش دلوں پر گہرا ثبت ہوتا ہے، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ حصہ ظاہر ہے، وقت کی دھندلاہٹ کی نظر بھی ہو سکتا ہے، تاہم فیض کی شاعری کا بڑا حصہ جس کی تابندگی کم نہیں ہوگی، بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ فیض کی ایسی شاعری کا جو تابندہ عناصر سے لبریز ہے، اس کا نقش اور روشن تر ہوتا جائے گا اور فزوں تر ہوتا جائے گا اور تابانی سے ہمکنار ہوتا جائے گا۔ سرے وادی سینہ فیض احمد فیض کا وہ شعری مجموعہ ہے جو 1965 کے آس پاس کے کلام پر مبنی ہے۔ فیض احمد فیض کی نظم بلیک آؤٹ 1965 کے زمانے کی ہے۔ بلیک آؤٹ شاعر کے نزدیک ایک دوسری چیز ہے کہ زندگی کی سچائیوں کو انسان پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ بلیک آؤٹ اس کے سوا کیا ہے؟ فیض صاحب کے شعری مجموعہ سرے وادی سینہ میں اسی زمانے کا کلام ہے جس میں بلیک آؤٹ جیسی عدیم النظیر نظم شامل ہے۔ بلیک آؤٹ نظم کا سیاق و سباق تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس بلیک آؤٹ سے نہیں ہے جو ظاہر کائنات یا کائناتی سلسلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بلیک آؤٹ کا تعلق براہ راست انسان اور زمینی حقائق کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بلیک آؤٹ میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ سچائی کو، انسان صداقت کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، بالائے طاق رکھتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ وہ زندگی کے حقائق سے نظریں پھیر لیتا ہے، اور نظریں جب زندگی کے حقائق سے پھیر لی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بھید بھاؤ ہوتا ہے، پھر اونچ نیچ ہوتی ہے، پھر طبقاتی سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ موضوع تو وہی ہے فیض صاحب کا کہ طبقاتی سلسلہ ہے، اور ایک کلاس طبقہ اشرافیہ ہے، بورژوا ہے، اور دوسری طرف پرولتاریہ ہے، اور پرولتاریہ جو ہے وہ اس کے مسائل و مصائب بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی طرف کوئی نظر نہیں کر رہا، ان کے معاملات کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے ظاہر ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ بورژوا کلاس ہے، اور بورژوا کلاس اپنے حساب سے مزے کی زندگی میں ہے۔ سرے وادی سینہ میں شامل فیض احمد فیض کی نظم بلیک آؤٹ ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل نظم ہے، جس کا بنیادی موضوع تو یہ ہے کہ زندگی کے حقائق کو پسے پشت ڈال دینے کا نام اصل بلیک آؤٹ ہے۔ بلیک آؤٹ جب سے بے نور ہوئی ہیں شمعیں، خاک میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نہ جانے کس جا کھو گئی ہیں میری دونوں آنکھیں۔ یعنی شمعیں جو ہیں وہ بے نور ہو گئی ہیں، مطلب نور ختم ہو گیا ہے، تاریکی کا راج ہے، اور جس وقت سے تاریکی کا راج ہے شمعیں بے نور ہو گئی ہیں، روشنی گل ہو گئی ہے، تاریکی ہے، خاک میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نہ جانے کس جا۔ اب کیا ہے کہ ایک روشنی ہے جو ظاہری سطح پر روشنی ہے، اور ایک روشنی ہے جو انسان کا شعور اسے عطا کرتا ہے، یعنی باطنی سطح کی روشنی۔ اور انسان جو ہے دونوں روشنیوں سے اگر ہم کنار ہو، دونوں روشنیوں سے فیض یاب ہو، دونوں روشنیاں اس کے پاس ہوں، یعنی باطنی روشنی بھی ہو، باطنی نور بھی ہو، علم کا نور بھی ہو، اور خارجی جو تہذیبی ترقی ہے اس سے بھی وہ پوری طرح مسلح ہو، تو کیا ہی کہنے۔ اور اگر جو ہے وہ خارجی سطح پر بھی روشنی نہ ہو اور باطنی سطح پر، شعور کی سطح پر بھی روشنی نہ ہو، تو پھر تو ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ اور جب سے بے نور ہوئی ہیں شمعیں، خاک میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نہ جانے کس جا کھو گئی ہیں میری دونوں آنکھیں۔ یعنی مطلب ایک ظاہری سطح پر آنکھوں کا کھو جانا ہے، اور ایک جو ہے وہ اندر کی طرف دروں بینی کو لے کر جو ہے، یعنی علم و شعور و آگہی کی سطح پر جو ہے وہ کھو جانا۔
तुम जो वाकिफ हो बताओ कोई पहचान मेरी। यानी इंसान जो है वो अपनी पहचान खो गया है, बेयकीनी जो है, यानी जिस तरह सरियलिज्म में होता है कि एक फनपारा जो है वो मतलब उसकी कोई शिनाख्त नहीं होती, एक पहचान नहीं होती एक अदब पारे की या फन पारे की। जाहिर है यहां भी ऐसा ही है कि जिंदगी जो है अपनी मानवियत खो बैठी है। तुम जो वाकिफ हो बताओ कोई पहचान मेरी। जाहिर है शायर का जिनसे तखातुब है उनसे ही पूछता है कि मेरी कोई एक पहचान है, अगर है तो बताएं। मतलब इंसान की इससे बड़ी और पहचान क्या हो सकती है कि इंसान जो है वो इंसान है और इंसान को इंसान के तौर पर ट्रीट किया जाए। इस तरह है कि हर एक रग में उतर आया है मौज दर मौज किसी जहर का कातिल दरिया। अब क्या उतर आया है कि इंसान इंसानों को मारना शुरू हो गए। मौज दर मौज किसी जहर का कातिल दरिया। जहर किस चीज का सिंबल है? जहर ज़ाहिरा मौत का सिंबल है। और मौज दर मौज किसी जहर का कातिल दरिया, यानी थोड़ा सा जहर नहीं है, दरिया की सूरत में जो है ठाठे मारता हुआ जहर है। तेरा अरमान तेरी याद लिए जान मेरी। अब फैज साहब के यहां जान अलामती सतह पर फैज साहब अपने वतन को भी जान कहते हैं, और जाहिर है कि शायर का जो महबूब है वो वतन है। और एक सतह पर जो है गोश्त पोस्ट का इंसान भी शायर का महबूब हो सकता है। तो जाहिर है हमें जो है दोनों सतहों को जहन में रखना है। तेरा अरमान लिए तेरी याद लिए जान मेरी, जाने किस मौज में गलता है कहां दिल मेरा, एक पल ठहरो के उस पार किसी दुनिया से। एक पल ठहरो के उस पार किसी दुनिया से। अब अपने महबूब से जो है अपने यानी महबूब के अरमान, महबूब की यादें, जाने किस मौज में गलता है कहां दिल मेरा। अब दिल जो है वो कहां खोया हुआ है, किस मौज में डूबा हुआ है। एक पल ठहरो के उस पार किसी दुनिया से, बकाए मेरी जानिब यदे बैजा लेकर। अब क्या है कि बर्क का आना, हाथ में यदे बैजा यानी रोशन हाथ लेकर आना, और मेरी आंखों के गुम गश्ता गोहर यानी आंखों की रोशनी, अंदर की बिनाई और बाहर की बिनाई। जामे जुल्मत से सिया मस्त, नई आंखों के शब्ताब गोहर लौटा दे। नई आंखों के, अब शायर जो है वो नई दुनिया, नई जिंदगी, नई रोशनी की बात कर रहा है और उसके मोतियों की बात कर रहा है कि उसके चमकते मोती जो है वो जिंदगी जो है वो लौटा दे नई आंखों की सूरत में। जामे जुल्मत से सियाह मस्त, नई आंखों के शब्ताब गोहर लौटा दे। एक पल ठहरो के दरिया का कहीं पाट लगे, और नया दिल मेरा जहर में धुल के फना हो के किसी घाट लगे। फिर पे नजर नए दीदा दिल लेके चलूं, हुस्न की मदह करूं, शौक का मजमून लिखूं। अब इंसान क्या है कि इंसान जो है वो जिंदगी में सुकून चाहता है, तमानियत कल्ब चाहता है, अंदर की रोशनी चाहता है, बाहर की रोशनी चाहता है। लेकिन अगर नहीं चाहता तो मार धार नहीं चाहता, नहीं चाहता तो इंसान को इंसान काट डाले, ये नहीं चाहता। जाहिर है कि मज़कूरा नज़्म में शायर की जान उसका वतन है, जो उसे महबूब है या जो शायर का महबूब है। एक सतह पर गोश्त पोस्ट का इंसान भी शायर का महबूब है, और एक सतह पर ऐसा भी है कि उसका वतन उसको जान से अजीज है। यहां इस नज़्म में बड़ी बात क्या है, ब्लैक आउट से क्या मुराद है? ब्लैक आउट से जब हम इसको देखते हैं तो जिंदगी के हक़ाइक़ को पसे पुश डाल देने का नाम जो है वो असल ब्लैक आउट है, कि जिंदगी की हकीकतों को पसे पुश डाल दो, उनको जो है खटाई में डाल दो, जैसे बात को जो है वो खटाई में डाल दिया जाता है। यानी जो सच्चाइयाँ हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो इंसानों की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालात हैं, उनको जो है वो बालाए ताक रख दो। ये शायर का बुनियादी जो है वो इद्दा है इस नज़्म में। और शायर जो है वो चाहता है कि जहर में धुल के फना हो के किसी घाट लगे, और नया दिल मेरा, यानी वो नए दिल का मुतमन्नी है, नए दिल का मुतमन्नी है, नई दुनिया का मुतमन्नी है। और वो चाहता है कि जिस तरह एक तलवार को जब भट्टी में तपाया जाता है, फिर उसको
اس کے اوپر ایک لیئر چڑھائی جاتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح لیئر در لیئر کا سلسلہ جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ زہر میں بھجایا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ بہت کام کی چیز بن سکے۔ تو یہاں کیا ہے کہ زہر میں دھل کے فنا ہو کے کسی گھاٹ لگے۔ اب نیا دل جو ہے وہ پرانے دل سے مختلف ہونا چاہیے، پرانی قدروں سے مختلف ہونا چاہیے، پرانی زندگی سے مختلف ہونا چاہیے، پرانی آرزوؤں سے مختلف ہونا چاہیے، وہ جو پرانی ہوس ناکی کا سلسلہ ہے اس سے ہٹ کر ہونا چاہیے۔ تو نیا دل جو ہے اگر ہوگا تو شاعر جو ہے آخر میں نظم کو اس طرح سے وائنڈ اپ کرتا ہے، پھر پے نظر نئے دیدہ و دل لے کے چلوں، حسن کی مدح کروں، شوق کا مضمون لکھوں۔ یعنی وہ اس کا آدرش کیا ہے کہ کائنات میں خوبصورتی ہو، اور وہ حسن کی مدح کرنا چاہتا ہے، وہ شوق کا، عشق کا مضمون لکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آدرش کے مطابق جو ہے ایک پرامن معاشرے کا خواہاں ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہو جس میں ہر ایک کو زندگی کرنے کا حق ہو۔ یہ فیض احمد فیض کی وہ نظم ہے جو سرے وادی سینا میں بلیک آؤٹ کے زیر عنوان شامل ہے، اور پھر اس نظم کا جو انتصاب ہے وہ بھی بہرحال اپنی جگہ جو ہے وہ معنی خیزی کا حامل ہے۔ انتصاب آج کے نام اور آج کے غم کے نام، آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، تانگے والوں کے نام، ریل بانوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے دیالوں کے نام، بادشاہ جہاں والی ما سوا، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے ان دکھی ماؤں کے نام، رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی بار کھائے ہوئے بازوؤں میں سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں، ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بیکار کھل کھل کے مرجھا گئے، ان بیاہ ہتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سج کے اکتا گئے ہیں، جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سج کے اکتا گئے ہیں، بیواؤں کے نام، کٹڑیوں اور گلیوں محلوں کے نام جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ کے کرتا ہے اکثر وضو، جن کے سایوں میں کرتی ہے آہو بکا، آنچلوں کی حنا، چوڑیوں کی کھنک، کاکلوں کی مہک، آرزو مند سینوں کی اپنے پسینے میں جلنے کی بو، پڑھنے والوں کے نام وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پر کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے مگر لوٹ کر گھر نہ آئے، وہ معصوم جو بھول پن میں وہاں اپنے ننھے چراغوں کی لو کی لگن لے کے پہنچے جہاں بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شبتاب گوہر جیل خانوں کی شوریدہ راتوں کی سرسر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے ہیں، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام وہ جو خوشبوئے گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے ہیں۔ اگرچہ فیض صاحب نے اس میں اپنے سرے وادی سینا والی نظم کے جس کا ظاہر ہے عنوان انتصاب ہے، یعنی ڈاؤن ٹروڈن پیپلز، سبالٹرن لوگوں کے نام شاعر نے اپنا پورا شعری مجموعہ کیا سرے وادی سینا۔ ظاہر ہے ان کسانوں کی بات کی ہے جن کے ڈھور ڈنگر، جن کے جانور ظالم جو ہے وہ ہنکا کر لے جاتے ہیں، لے گئے
اور جن کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے، یعنی یہ سارے دکھی لوگ ہیں، اور جن کے کھیت میں اگر تھوڑی بہت اناج ہوا ہے، تھوڑا بہت اناج ہوا ہے، انگشت بھر اناج ہوا ہے، تو اس کو پٹوار لے گیا ہے، یعنی مالیے کے بہانے جو ہے وہ کچھ سرکار نے لے لیا، ریونیو اکٹھا کرنے کے بہانے کچھ سرکار نے لے لیا، اور کیا ہے کہ جن کے سر کا شملہ، جن کے سر کی دستار پاؤں تلے جو ہے اس کو دھجیوں کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ان دکھی ماؤں کے نام۔ اب وہ دکھی مائیں جن کے بچے جو ہیں رات کو بھوکے بلکتے ہیں، اور مائیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ کبھی مار کر کبھی ڈرا کر چپ کروانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ اس قدر بھوک کے افلاس کے ستائے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا دکھ بھی نہیں بتاتے، اور ان بچوں کی منت سماجت کریں تو وہ اپنی بھوک کی وجہ سے بلکتے ہیں، روتے ہیں، وہ خاموش کیوں کر ہوں گے؟ ان کی منت کی جاتی ہے، منت زاری کی جاتی ہے تو وہ بہلتے نہیں۔ اب کیا ہے؟ ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بے کار کھل کھل کے مرجا گئے ہیں، ان بیاہ تاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سج سج کے اکتا گئے ہیں۔ یہ نظم ساری کی ساری ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کے نام ہے، سبالٹن لوگوں کے نام ہے، وہ لوگ جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، ان کے نام ہے یہ نظم۔ ظاہر ہے کہ شاعر یہاں جو ہے اس ایلیمنٹ کو بھی جسے جمالیاتی عنصر کہتے ہیں، وہ ایلیمنٹ بھی شاعر کے یہاں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی شعریت، شاعر کا آہنگ جو داخلی آہنگ ہوتا ہے وہ بھی، اور دوسری طرف ہمیں شاعر کا آدرش، شاعر کا نصب العین، شاعر کا ادعا، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ شاعر بنیادی طور پر جو ہے وہ کس فکر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ شاعر جو ہے اس فکر کے ساتھ کھڑا ہے جہاں 1% جو ہے وہ استحصال کرتا ہے 99% کا، تو شاعر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ شاعر 99% کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی شاعر کی دل پذیری ہے، یہی شاعر کی دل آسائی ہے، یہی شاعر کا کمال ہے کہ وہ بنیادی طور پر بات کرتا ہے پسے ہوئے لوگوں کی، وہ پسماندہ لوگوں کی بات کرتا ہے، وہ بھوکے مفلس قلاش لوگوں کی، مصائب و مسائل کے مارے ہوئے لوگوں کی بات کرتا ہے، وہ جمالیات یعنی فنی پیرائے کو بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھتا ہے، تو فنی پیرائے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی وہ بنیادی طور پر بات کرتا ہے پسے ہوئے لوگوں کی، مارجنلائزڈ کلاس کی، جو حاشیے پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کا مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صحت سے محروم ہیں، جو روزگار سے محروم ہیں، جو تعلیم سے محروم ہیں، جو چھت سے محروم ہیں، جو بہت ساری محرومیوں کا شکار ہیں، جن کے بچے جو ہیں وہ بھوکے جو ہیں وہ راتوں کو بلکتے ہیں اور اپنا دکھ نہیں بتاتے، ان کو مارا پیٹا جائے تو بھی ظاہر ہے کہ وہ چیختے چلاتے ہیں اور آہو زاری کرتے ہوئے جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے وہ تمام انسان شاعر کا آدرش ہیں، شاعر کا نصب العین ہے، شاعر کے پیش نظر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے اپنی نظم سرے وادی سینہ دنیا بھر کے دکھی انسانوں کے نام کی ہے، دنیا بھر کے، پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کے نام کیا ہے اس کا انتصاب سرے وادی سینہ کا، اور اس میں ظاہر ہے کہ دنیا کے وہ سارے ڈاؤن ٹروڈن پیپلز آ جاتے ہیں، سارے پسماندہ لوگ، سارے مفلوق الحال لوگ آ جاتے ہیں، وہ جن پر جو ہے وہ کوئی طاقتور یلغار کرتا ہے وہ بھی شاعر کے پیش نظر ہیں، اور وہ یعنی ایک طرف ظالم ہے تو دوسری طرف مظلوم ہے، تو دنیا کے سارے مظلوم جو ہے وہ شاعر کے آدرش کا، شاعر کے نصب العین کا حصہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سرے وادی سینہ میں فیض احمد فیض نے چند ایک غزلیں بھی شامل کی، ان غزلوں کی طرف بھی جو ہے وہ ہم آئیں گے۔ اب ایک یہ مجموعہ ظاہر ہے اس سرے وادی سینہ، یہ مجموعہ 1965 کے زمانے میں شروع ہوتا ہے اور اس کے چند سال جو ہے وہ بعد کی نظمیں اور غزلیں اس مجموعے میں شامل ہیں۔ ایک نظم فیض احمد فیض کی یہاں سے شہر کو دیکھو، یہاں سے شہر کو دیکھو تو حلقہ در حلقہ کھنچی ہے جیل کی صورت، ہر ایک سمت فصیل، ہر ایک راہ گزر گردش اسیراں ہے، نہ سنگ میل نہ منزل نہ مخلصی کی سبیل، دو کوئی تیز چلے رہ تو پوچھتا ہے خیال، جو کوئی تیز چلے رہ تو پوچھتا ہے خیال کہ ٹوکنے کوئی للکار کیوں نہیں آئی،
جو کوئی ہاتھ ہلائے تو وہم کو ہے سوال، کوئی چھنک کوئی جھنکار کیوں نہیں آئی؟ یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری خلقت میں نہ کوئی صاحب تمکی نہ کوئی والی ہوش، ہر ایک مرتے جواں مجرم رسن بگلو، ہر ایک حسینہ رانا کنیز حلقہ بگوش، جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، نہ جانے محفل غم ہے کہ بس میں جام و صبو، جو رنگ ہر در و دیوار پر پریشاں ہیں، یہاں سے کچھ نہیں کھلتا یہ پھول ہیں کہ لہو۔ اب دیکھیں یہاں بھی جو ہے وہ شاعر نے کیا خوبصورت اختتام کیا ہے اپنی نظم کا، جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، یعنی روشنی ہے نا، روشنی زندگی کی ہلچل کا استارہ ہے، علامت ہے، زندگی کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے روشنی، جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، نہ جانے محفل غم ہے کہ بزم جام و صبو۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں کلیئرٹی نہیں ہے، یہی فن ہے نا، یہی کمال ہے نا شاعر کا، یہی شعریت ہے نا، نہ جانے محفل غم ہے، غم کی محفل ہے کہ بزم جام و صبو، وہاں کیا ماتم بچھا ہوا ہے یا وہاں جو ہے مطلب جام و صبو کا دور چل رہا ہے، خوشی کی محفل ہے یا غم کی محفل ہے، جو رنگ ہر در و دیوار پر پریشاں ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے ظاہر ہے کہ وطن کی در و دیوار کی بات ہے نا، دیس کی در و دیوار کی بات ہے، جو رنگ ہر در و دیوار پر پریشاں ہیں، یہاں سے کچھ نہیں کھلتا یہ پھول ہیں کہ لہو۔ اب ظاہر ہے کہ پھول علامت جو ہیں وہ بہار کی ہیں اور لہو علامت جو ہے وہ قتل و غارت گری کی ہے، اور یہاں جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مطلب دور دور تک جو ہے وہ کچھ نہیں کھلتا، ایک لحاظ سے بے یقینی کی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ بے یقینی جو ہے وہ شاعر کا آدرش نہیں ہے، اور انسانوں کو مفلوق الحال دیکھنا، پریشان حال دیکھنا وہ شاعر کا ادعا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجموعے میں، یعنی جسے سر وادی سینہ کہتے ہیں، اس میں نہ صرف جو ہے وہ نظمیں ہیں، اور ظاہر ہے نظمیں تو شاعر کے اس فکری سلسلے کو ظاہر کرتی ہیں جو فکری طور پر وہ اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر جو ہے وہ دل پذیر نظمیں کہتا ہے، دل آسا نظمیں کہتا ہے، بہت ہی کمال کی نظمیں کہتا ہے، اور ان نظموں میں ظاہر ہے کہ شاعر کا جو ادعا ہے وہ اپنے سبلائم پر ہے، شاعر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنے سبلائم پر ہے، یعنی شاعر جو ہے وہ اپنے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہے جو تانگے والے ہیں، جو ریڑھی والے ہیں، جو کھیت میں کسان کی صورت میں محنت کرنے والے ہیں، جو انڈسٹری میں محنت کرنے والے ہیں۔ شاعر ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہے، شاعر جو ہے وہ پسماندہ لوگوں کی بات کر رہا ہے، شاعر پسے ہوئے لوگوں کی بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے جو استارے ہیں وہ سارے کے سارے ظاہر ہے ان میں امید بھی ہے، ان میں ہمیں جو ہے وہ تاریکی بھی نظر آتی ہے، ہمیں ان میں رات بھی نظر آتی ہے، ان میں ہمیں زندہ بھی نظر آتا ہے، ان میں ہمیں پیراہن بھی نظر آتا ہے، ان میں ہمیں خوشبو بھی نظر آتی ہے، ان میں امید کا پہلو جو ہے بہرحال وہ بھی نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ رات کی مانیاتی کیفیات سے وابستہ امیجری بھی فیض کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے، ظاہر وہ امیجری فیض کے بنیادی تخلیقی سلسلے کی شرازہ بندی کرتی ہے۔ جب ہم فیض کے بنیادی تخلیقی موڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کیفیات رات کے بطن سے پیدا ہونے والی دوسری موضوعی ذہنی کیفیات مثلا انتظار اور یاد کی کیفیات سے گھل مل گئی۔ کہیں کہیں تو یہ ربط خاصا واضح ہے، رات کی امیجری ان کیفیتوں سے، اور یہ کیفیتیں شب یا نیم شب کی بنیادی کیفیتوں سے جمالیاتی معنی خیزی کا رس حاصل کرتی ہے۔ اس سلسلے میں فیض کی ایک اور شاہکار نظم یاد بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اور جس کی داد پورے زمانے نے دی، یہاں تک کہ بڑے بڑے شعراء نے دی، اور اس نظم کے اوپر ظاہر ہے فیض صاحب کا وہ جو مطالعہ ہے اس کا پرتو نظر آتا ہے، مغربی لٹریچر کا مطالعہ۔ غزلوں میں ایسی کیفیت کی
بہترین ترجمانی فیض صاحب کے یہاں ہوتی ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. یا پھر جو ہے وہ فیض احمد فیض کی غزل جس میں وہ کہتے ہیں رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام. یاد کو لے کر، یاد کی جو ٹیس ہے، یاد کا جو کرب ہے یا انتظار کی جو کسک ہے، فیض کا مستقل موضوع کہا جا سکتا ہے، جس کا اظہار پیرایا اظہار کو بدل بدل کر فیض نے کیا ہے. فیض احمد فیض کی متعدد نظموں اور غزلوں میں انتظار کی شدت ہے، انتظار کے عکس ہیں، یاد کی پرچھائیاں ہیں، اور یہ عکس اور پرچھائیاں جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلنک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حسن کاری کے عمل کو شدید تر بناتے ہیں. فیض احمد فیض کی نظم یاد چونکہ بہت زیادہ گائی گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لیے جو ہے وہ بڑی نظم ہے کہ وہ گائی گئی ہے. وہ اس لیے بھی بڑی نظم ہے کہ وہ اپنے جمالیاتی در و بست میں بھی بڑی ہے، اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی بڑی ہے. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خسو خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ. کیا امیجری ہے. گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم، اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن نہ بھی گئی وصل کی رات. شاعر مایوسی پر اپنی نظم کا اختتام نہیں کرتا. امیجری لاجواب ہے. شاعر جو تمثال کاری کرتا ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. تنہائی کا دشت ہے اور اس میں محبوب کی آواز کا سایہ لرز رہا ہے اور اس کے ہونٹوں کا سراب اس کو یاد آ رہا ہے، یا اس کا عکس جو ہے وہ کہیں اس کی یاد میں جھلملا رہا ہے. اور دشت تنہائی، پھر دوری کے خسو خاک تلے، پھر کیا ہے کہ سمن اور گلاب جو ہیں وہ محبوب کے پہلو میں کھل رہے، اور پھر کیا ہے کہ سانس کی محبوب کے سانس کی آنچ، یعنی اس کی قربت کے نتیجے میں سانس کی آنچ سے کیا اٹھ رہا ہے، اس کی خوشبو جو ہے وہ اٹھ بھی رہی ہے اور سلگ بھی رہی ہے دھیرے دھیرے مدھم مدھم. دور افق پار قطرہ قطرہ چمکتی ہوئی گر رہی ہے. کیا محبوب کی جو دلداری سے بھرپور نظر ہے وہ قطرہ قطرہ جو ہے شبنم کی طرح ٹپک رہی ہے. اور پھر کیا ہے کہ پیار نے محبوب سے وہ مخاطب ہے کہ اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ. اب دل کا رخسار کس نے دیکھا ہے؟ یہ ہے شعریت، یہ ہے دل کا رخسار، یہ ہے تمثال کاری، یہ ہے امیجری. یہ امیج کتنا منفرد امیج ہے. یہ فیض ہی کا کرشمہ ہے، یہ فیض ہی کا اعجاز ہے کہ انہوں نے دل کے رخسار بے اس وقت تیری یاد نے ہاتھ رکھ دیا ہے. یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، یعنی فراق کی جدائی کی صبح اگرچہ ابھی تک ہے، اس طرح کا گمان ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یوں بھی ہے ڈھل گیا ہجر کا دن، یعنی جدائی کا دن جو ہے وہ گزر گیا، آ بھی گئی وصل کی رات. یہ ہے وہ فیض، یہ ہے اس کا آدرش کہ وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ مایوس ہو کر میدان خالی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ اپنے آدرش کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے. یا پھر یہ شعر دیکھیے، ظاہر ہے یہ سر وادی سینا کے اشعار نہیں ہیں، یاد نظم سر وادی سینا کی نظم نہیں ہے، ظاہر ہے یہ پہلے دور کی نظمیں ہیں. تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. یا پھر جو ہے وہ شاعر کہتا ہے
तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, न शब को दिन से शिकायत न दिन को शब से है, या फिर जो है कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। ईमाई तर्ज इजहार फैज का जाहिर है दीगर तरक्की पसंद शुअरा से फैज साहब को मुनफरिद करता है। फैज साहब में और दीगर तरक्की पसंद शुअरा में जो फैज साहब की अलामतें हैं, अलामाती निज़ाम है, फैज साहब के इस्तारे हैं, फैज साहब की इमेजरी है, फैज साहब की जिसे तिमसाल कारी कहा जाएगा, यानी वो जो तस्वीरें बनाते हैं वो तस्वीरें इतनी अदीमुन नज़ीर हैं कि फैज़ के दीगर मुआसिरीन के यहाँ तरक्की पसंद ख़ास तौर से उनके यहाँ फैज़ साहब जैसी वो इमेजरी नहीं नज़र आती, वो इमेजेस नज़र नहीं आते, वो तस्वीरें नज़र नहीं आती, वो तिमसाल कारी जो है उसे जो है वो हम नहीं देखते। ये है फैज़ साहब का कमाल। सरे वादी सीना में फैज़ अहमद फैज़ की 6 गज़लें शामिल हैं। 4 गज़लें नई ज़मीनों में हैं और 2 गज़लें पुरानी ज़मीनों में हैं। वो ज़माना टेक्निक की जिद्दतों का ज़माना था। जाहिर है एक तरफ जो है वो जदीद नज़्म का सिलसिला था, जहाँ जो है हमें फैज़ अहमद फैज़ के मुआसिर शुअरा में नून मीम राशिद जैसे कदावर शायर नज़र आते हैं, जहाँ हमें जो है मजीद अमजद जैसे शायर नज़र आते हैं, जहाँ हमें मीरा जी जैसे शायर नज़र आते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे शुअरा नज़र आते हैं, जैसे हमें अख्तरुल ईमान नज़र आते हैं और सलाम मछली शहरी नज़र आते हैं। लेकिन सलाम मछली शहरी फ़िक्री एतबार से उस कैनवस के शायर नहीं हैं जिस कैनवस के शायर नून मीम राशिद हैं, जिस कैनवस के शायर मजीद अमजद हैं, फैज़ हैं, मीरा जी हैं। यहाँ तक कि थोड़ा बाद में आकर जो है अख्तरुल ईमान और साहिल लुधियानवी भी उस कैंडे के शायर हैं, जाहिर है। लेकिन हम चूंकि जो है वो फैज़ अहमद फैज़ के ज़माने की बात कर रहे हैं, तो वो ज़माना तकनीक की जिद्दतों का ज़माना था, जिसमें हयाती तजुर्बात जो है वो किए जा रहे थे, और वो जो मंजूम करने का एक सिलसिला था, किसी वाक़या को मंजूम कर देना, किसी फितरत की खूबसूरती को या बदसूरती को मंजूम कर देना, यानी एहसास का हिस्सा बनाने का सिलसिला तो इकबाल जैसे जो है वो कोहे हिमालय ने शुरू किया, जिसके पास जो है वो जिन्नाती इदराक था, शेरी आहंग था, विजदान था, बसीरत थी, विजन था। इकबाल ने क्या किया कि मजहब को जो इल्म था, इल्म को जो है वो तख्लीक बना दिया, तारीख को तख्लीक बना दिया। तो वो फैज़ अहमद फैज़ जाहिर है कि बाद में इकबाल के बाद में आने वाले हैं, तो इकबाल से जो है वो नूर तो हासिल करते हैं, रोशनी तो हासिल करते हैं, लेकिन अपना रास्ता जुदा बनाते हैं। फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मजीद अमजद, वो जमाना जिस जमाने में ये नज्म लिख रहे थे, गजल कह रहे थे, वो जमाना तकनीक की जिद्दतों का जमाना था। जिंदगी के दूसरे शोबों में जो जिद्दतें हो रही थीं किसी वाज़ेह मकसद के तहत थीं, जिनका जवाज वक्त के हाथों मिल ही जाता है। अदब में तकनीक की जिद्दतें भी बहरहाल मानी खेजी की हामिल होती हैं। बज़ाहिर कुशादगी और बंधनों से आजादी मतलूब है, ये इद्दा है तरक्की पसंद शुअरा का। इसके जवाज के लिए गैर मामूली जोर फतानत चाहिए कि महज बेपरवाही और सेहल अंगारी का गुमान ना हो, मगर ऐसा शाज़ ही होता है। अदब में फैज़ का वो मकाम है कि उनका अमल दूसरों के लिए काबिले तकलीद ठहरा। सरे वादी सीना की जब हम गज़लों की बात करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि सरे वादी सीना में कुल मिलाकर जो है 6 गज़लें शामिल हैं। 4 गज़लें नई ज़मीनों में हैं और 2 गज़लें पुरानी ज़मीनों में हैं। यूं सजा चांद के झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग। जब हम सरे वादी सीना की नज़मों को देखते हैं तो वहां शायर अपनी आइडियोलॉजी को फनी जमालियात के साथ मुनस्सा शहूद पर लाता है, तख्लीक करता है, खल्क करता है। और जब हम जो है वो गज़लों की तरफ आते हैं तो हमें गज़लों में क्लासिकी नोयत का रंग जो है वो हमें देखने को मिलता है, या जिसे हम महसूस कर सकते हैं। यूं सजा चांद के झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग,
سایہ چشم میں حیراں رخ روشن کا جمال، سرخی لب میں پریشاں تیری آواز کا رنگ. اب آواز کا رنگ نیا امیج ہے. سرخی لب میں پریشاں تیری آواز کا رنگ، سایہ چشم میں حیراں رخ روشن کا جمال. ظاہر ہے جب امیج بناتا ہے شاعر تو وہ امیج جو ہے وہ کلاسیکی آہنگ سے، کلاسیکی ڈھنگ سے، کلاسیکی رنگ سے، کلاسیکی سلیقے سے، کلاسیکی قرینے سے اسے جدا کر دیتا ہے. بے پیے ہوں کہ اگر لطف کرو آخر شب، شیشہ میں ڈھلے صبح کے آغاز کا رنگ، اور چنگو نئے رنگ پہ تھے اپنے لہو کے دم سے. فیض صاحب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ روایتی معنوں کو نئے مفاہیم ادا کرتے ہیں. روایتی الفاظ ہیں، روایتی تراکیب ہیں. کلاسیکی شاعری میں ان تراکیب کے جو معنی ہیں، ان تراکیب کے جو مفاہیم ہیں، فیض صاحب کے یہاں وہ نئے ڈھنگ میں، نئے مفاہیم میں برتے گئے ہیں. بے پیے ہوں کہ اگر لطف کرو آخر شب، شیشہ میں ڈھلے صبح کے آغاز کا رنگ، اور چنگو نئے رنگ پہ تھے اپنے لہو کے دم سے. دل نے لے بدلی تو مدھم ہوا ہر ساز کا رنگ، ایک سخن نور کے پھر رنگ تکلم تیرا، حرف سادہ کو عنایت کرے اعجاز کا رنگ. اب عمومی طور پر اگر کوئی بات کرے گا تو اسے یہ لگے گا کہ یہ شاید جو ہے مکمل طور پر روایتی کنونشنل انداز کی غزل ہے، اور اس کے مضامین ویسے ہی ہیں جیسے کلاسیکی عہد کے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مطلب کسی بھی کلاسیکی عہد کے استاد کے اگر کلام میں ڈال دیا جائے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کا کلام ہے. فیض احمد فیض کا کلام جو ہے وہ دور سے نظر آ جاتا ہے، اور وہ اس ایلیمنٹ کی غمازی کرتا ہے کہ یہ فیض کا مصرع ہے، یہ فیض کا رنگ ہے. ظاہرہ فیض جو ہے وہ امیجز بنا کر بات کرتے ہیں، اور کلاسیکی دور میں ہمیں اس طرح کے امیجز نہیں ملتے کہ سرخی لب میں پریشاں تیری آواز کا رنگ، آواز اور آواز کا رنگ بھی. اور کہاں ہے وہ سرخی لب میں پریشاں ہے، یعنی جو لبوں کی سرخی ہے اس میں پریشان جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ محبوب بولتا ہے تو اس کی آواز کا رنگ جو ہے اسے نظر آتا ہے، یعنی جو ہے اس کے ہونٹوں سے یہ نظر آتا ہے، اس کے اندر کی پریشانی جو ہے اس کے لبوں کی سرخی سے ظاہر ہو رہی ہے، اور آواز کا رنگ جو ہے وہ لبوں کی سرخی یعنی لبوں کو جو ہے وہ دھندلا رہا ہے. سایہ چشم میں حیراں رخ روشن کا جمال، یوں سجا چاند کے جھلکا تیرے انداز کا رنگ، یوں فضا مہکی کے بدلہ میرے ہمراز کا رنگ. تو یہ جو انداز ہے فیض احمد فیض کا، یہ انداز ظاہر ہے کلاسیکی نوعیت کا حامل انداز نہیں ہے. مثلا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فیض احمد فیض نے سر وادی سینا میں جو غزلیں کہی ہیں وہ غزلیں جو ہیں وہ فیض احمد فیض کی بجائے جو ہے وہ اگر مولانا حسرت موہانی سے منسوب کر دی جائیں یا مومن کے کلام میں ڈال دی جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس میں فیض کا کوئی کرشمہ نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. فیض کا اپنا تخیل ہے، اپنا انقلابی رجحان ہے، اپنی جمالیات ہے. اس سب کے باوصف ان کی غزل جو ہے وہ حیرت سے بہرحال ہمکنار کرتی ہے، اور روایت سے اس وقت جدا ہو جاتی ہے جب وہ فیض کے اپنے تمثال کاری کے ڈھنگ میں، رنگ میں، آہنگ میں ہمیں جو ہے وہ ڈھل کر جو ہے منقلب ہو کر، خلق ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے، قارئین کے سامنے آتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اساتذہ قدیم سے جو ہے وہ فیض احمد فیض کی سر وادی سینا کی غزلیں جو ہیں وہ اساتذہ قدیم کے نام منسوب کر دی جائیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ شاید کسی کو بھی یہ بات کھٹکنے نہیں پائے گی کہ یہ اساتذہ قدیم کا کلام ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسے اشعار سر وادی سینا کی غزلوں میں اگر کوئی یہ کہے کہ موجود ہیں، اور یہ کہے کہ ایک دو نہیں بلکہ بیشتر، تو یہ خام خیالی ہی ہو سکتی ہے. مثلا کوئی فیض احمد فیض کے اشعار کو یہ کہہ دے کہ یہ مومن کے ہیں یا حسرت کے ہیں، اور کہہ کر جو ہے وہ سنا دے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ مان لے گا اگر وہ فیض احمد فیض کے کلام سے واقف ہے. فیض احمد فیض کے کلام میں تاثیر بھی ہے اور دل میں اترنے کی
قوت بھی ہے. شرح بے دردی حالات نہ ہونے پائی, اب کے بھی دل کی مدارات نہ ہونے پائی, اور پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی, پھر وہاں باب اثر جانیے کب بند ہوا, پھر یہاں خط مناجات نہ ہونے پائی. پھر دمے دیدار ہے چشم و نظر دید طلب, پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی, پھر وہاں باب اثر جانیے کب بند ہوا, پھر یہاں خط مناجات نہ ہونے پائی. اب یہ دیکھیں نا, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ فیض احمد فیض جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کلاسیکی استعارات کو, کلاسیکی عہد کی لفظیات کو نئے مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں, اور ان کا ایمائی جو طرز اظہار ہے وہ فیض احمد فیض کو کلاسیکی عہد کے شعراء سے منفرد کرتا ہے. مثلا شاد عظیم آبادی نے کہا تھا لوگ, یا ہم اس بات کو یوں کہہ لیتے ہیں کہ اگر فیض احمد فیض کی ایک پوری غزل جو سرے وادی سینا میں شامل ہے, کس حرف پہ تو نے گوشہ لب اے جانے جہاں غماز کیا, اعلان جنوں دل والوں کو, اعلان جنوں دل والوں نے اب کے بہزار انداز کیا, سو پیکاں تھے پیوستے گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے, سو تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا, بے حرص و ہوا بے خوف و خطر اس ہاتھ پہ سر اس کف پہ جگر, یوں کوئے صنم میں وقت سفر نظارہ بام ناز کیا, جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمہ چشم خلق بنی, جس خار پہ ہم نے خون چھڑکا ہم رنگے گلے تن ناز کیا, لو وصل کی ساعت آ پہنچی پھر حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کا درباز کیا. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مطلب شاد عظیم آبادی کا شعر ہے, یا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ غزل جو ہے اس میں شامل جو اشعار ہیں وہ یاس جگان چنگیزی کے ہیں, یا ان کے نام کر دیا جائے, یا یہ شعر خاص طور سے لو وصل کی ساعت آ پہنچی پھر حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کا در باز کیا, سینے کا در باز کیا. یا اس شعر کو جو ہے کوئی کہہ دے کہ یہ خواجہ میر درد کا شعر ہے, تو کیا مطلب یہ ماننے والی بات ہے کہ آنکھوں کے دریچے بند کرنے اور سینے کا در باز کرنے والی کیفیت جو ان کا داخلی تجربہ یا کم از کم دلی حسرت ضرور ہوگی, دم بدم شب وصل باب اثر حکم حضوری, یہ ترکیبیں جو ان اشعار میں آئیں انہی سے ان کی کلاسی کی فضا اگر کہا جائے کہ متعین ہوتی ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. فیض کی غزل کی زبان اساتذہ غزل کی زبان ہے. ان غزلوں میں انہوں نے پر بمانی مگر کی جگہ پے اور کبھی کی جگہ کبو بھی باندھا ہے. اس سے اظہار میں کچھ نیا پن تو ضرور محسوس ہوتا ہے, مگر ذہن چونکتا بھی ہے. متروک لفظ کو نیا کرنے میں مذائقہ نہیں, بشرطے کہ کوئی مانوی جواز بھی نکلتا ہو یا کم از کم خوش آہنگی پیدا ہو. فیض صاحب نے مانوی جواز بھی فراہم کیا ہے اور خوش آہنگی بھی پیدا کی ہے, اور ظاہر ہے وہ غیر محسوس طریقے کی ہی حامل ہے. پھر بھی اس کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شعوری کاوش سے تعلق نہیں رکھتا, صریح آمد ہے جس کے آگے غالباً فیض اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں. گمان ہے کہ وہ شعوری طور پر کچھ ایسے ٹکڑے اپنے کلام میں ڈال دیتے ہوں کہ کلام بالکل ہی روایتی بن کر نہ رہ جائے, کلام میں کچھ نیا فکر اور نیا شعور بھی نظر آئے. کہیں کہیں تھوڑا سا اہمال بھی شاید اسی لیے لے آتے ہیں کہ یہ بھی مذاق جدید ہے, یعنی جدید عہد کا ایک سلسلہ ہے. کب حرف پہ تو نے گوشہ لب جانے جہاں غماز کیا, اعلان جنوں دل والوں نے اب کے بہزار انداز کیا. فیض کی شاعرانہ شخصیت کی ترکیب جن عناصر سے ہوئی تھی, بلکہ جن عناصر سے اس میں وزن و وقار پیدا ہوا تھا یا ہوتا ہے, وہ اپنا زور دکھائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. ان کے شاعرانہ مذاق میں اردو کے کلاسیکی ادب کا رنگ رچا ہوا تھا اور رچا ہوا ہے پورے رچاؤ کے ساتھ.
ان کے یہاں جو ہے وہ کلاسیکی عہد کا ڈکشن جو ہے نئے معنی میں آتا ہے. اس لحاظ سے ان کی غزل کو اردو غزل کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. یہ ان کی شاعرانہ شخصیت کا ایک وقی رخ بلکہ بنیادی رخ ہے. وہ جذباتی طور پر روایت کی گرفت میں رہے ہیں اور روایت کی گرفت سے نکل کر جو ہے وہ نئے مفاہیم دیتے ہیں پرانی لفظیات کو، اور فکری طور پر روایت سے آگے نکل جاتے ہیں. شاعرانہ تخلیق میں جذبات فکر پر حاوی رہتے ہیں. فیض نے ان میں خاصا توازن قائم رکھا ہے. سرے وادی سینا کی نظمیں موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے بلا شبہ بڑی نظمیں ہیں. البتہ غزلیں کلاسیکی مزاج کی حامل کہی جا سکتی ہیں، لیکن کلاسیکی آہنگ تو ان کی تراکیب کی وجہ سے محسوس ہو سکتا ہے، یا کلاسیکی لفظیات کو وہ استعمال کرتے ہیں مگر نئے ڈھنگ میں استعمال کرتے ہیں. مثلا نہ کسی پہ زخم عیاں کوئی، نہ کسی کو فکر رفو کی ہے، نہ کرم ہے ہم پہ حبیب کا، نہ نگاہ ہم پہ عدو کی ہے، نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلہ کریں، یہ نظر تھی پہلے بھی مضطرب، یہ کسک تو دل میں کبھو کی ہے. کبھو کا لفظ اب قافیے کے طور استعمال کر رہے ہیں، قافیے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. کبھو کا لفظ کلاسیکی شاعری میں ہمیں بہت ملتا ہے، لیکن فیض احمد فیض نے فضا بدلی ہے. فیض احمد فیض نے روایتی لفظ کو برتا ہے لیکن نئے معنی میں، نئے آہنگ میں، نئے ڈھنگ میں، نئے سلیقے سے، نئے قرینے سے. اور مضمون بھی تو نیا ہے نا. نہ کسی پہ زخم یا کوئی، یعنی زخم نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر نہیں آ رہا جن کو نظر آنا چاہیے. نہ کسی کو فکر رفو کی ہے، ان کو رفو کی فکر بھی نہیں ہے. نہ کرم ہے ہم پہ حبیب کا، نہ نگاہ ہم پہ عدو کی ہے. ہمیں یعنی مطلب جہاں ہم ہیں، جن کا ہم پر کرم ہونا چاہیے تھا ان کا ہم پر کرم نہیں ہے، اور عدو کی بھی، دشمن کی بھی ہم پر نگاہ نہیں ہے. نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلہ کریں. اب محبوب کی جفا تو جو ہے وہ ظاہر ہے اگر ہوتی تو پھر جو ہے وہ ایمائی پہ کر ہم نہ کہتے، ایمائی اظہار نہ کہتے. فیض کا ایمائی اظہار یہی تو ہے. نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلہ کریں، یہ نظر تھی پہلے بھی مضطرب، یہ کسک تو دل میں کبو کی ہے. اب ظاہر ہے ایک بے چینی کس بات کی ہے شاعر کو، اس کو اپنے آدرش کو لے کر ہے. وہ جو ہے انسانوں کو بے یار و مددگار نہیں دیکھنا چاہتا، وہ انسانوں کو جو ہے وہ رلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کو جو ہے وہ ایک لکیر سے جو ہے نیچے زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ کر جو ہے اس کا دل دکھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی بات کرتا ہے اور یہی شاعر کی آئیڈیالوجی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ جمالیاتی احساس کو پیش نظر رکھ کر جو ہے، یعنی فن کو جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ پیش نظر یا مقدم رکھتا ہے. شاعر کبھی نرا منطقی یا کوڑا مفکر نہیں بن سکتا. اس کی باتیں اکثر منطقی طور پر قابل فہم نہیں ہوتی. اس کی نظر حقیقت کے ایسے پہلو دیکھتی ہے، اس کی نظر حقیقت کے ایسے پہلو دیکھتی ہے جنہیں منطقی پیرائی اور عام فہم اصطلاحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. محبت خود ایک ایسا ہی انوکھا تجربہ ہے جسے اہل ہوش کی اصطلاح میں دماغی خلل کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، غالب نے جیسے کہا تھا. یہی سبب ہے کہ شعر کو فلسفے کی نسبت تصوف سے زیادہ قرابت ہوتی ہے. دونوں داخلی تجربات سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں مادی عقلیت اور کاروبار سیاست سے بہت دور ہیں. فیض کے ہاں سیاسی افکار اس طرح دار آتے ہیں جیسے کہ دوسرے اساتذہ رسمن یا تکلفن حمد کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں، منقبت لکھتے ہیں. ان کے کلام میں ان کا شعوری فلسفہ اس طرح گھلا ملا یا رچا ہوا نہیں ہے جیسا کہ اقبال کے ہاں ملتا ہے کہ وہاں کوئی گریز ہے، نہ تناقض نہ فرار. ایک نظریہ حیات، ایک مقصد، ایک لگن ہے کہ شاعر میں روح بن کر سما گئی ہے. تمام ادب میں ادب برائے حیات کی سب سے نمایاں اور تسلی بخش مثال اگر کوئی ہے تو یہی ہے. یہ ایک عجیب مثال ہے لیکن ضروری نہیں کہ دوسروں کے لائق تقلید بھی ہو. یعنی شاعر ہر سانس میں تبلیغ کرے، ہر آن ایک ہی کیفیت میں مبتلا رہے. یہ پیغمبری کا درجہ ہے اور شاعری پیغمبری کا صرف ایک جزو ہے. وسیع النظری کو شاعر کی سب سے بڑی اور لازمی خصوصیت کہنا چاہیے. شاعر اپنے فکر و تخیل کو محدود و محصور نہ کرے. شعوری طور پر وہ کسی ایک نظام فکر کا مقلد ہو سکتا ہے
دوسرے باشعور انسانوں کی طرح وہ بھی کسی سیاسی گروہ سے منسلک ہو سکتا ہے، مگر اس بات سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ اس کی رہنمائی کی جائے کہ وہ کیا لکھے اور کیا نہ لکھے۔ وہ چاہے تو پرچار اور پیکار بھی کرے یا صرف گائے اور گنگنائے، ایک سچی آمد ہزار آورد سے بہتر ہے۔ یہ ذاتی ترجیح کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سچا شاعر غیر ترقی پسند نہیں ہو سکتا، کم از کم اسے ترقی پسند جو ہے کہنا ضروری ہے۔ جو شاعری زندگی کی راہ کا روڑا بنے گی پسندیدہ نہ ٹھہرے گی، بلکہ وہ سچی شاعری ہو ہی نہیں سکتی۔ فیض کی شاعری اچھی اور سچی شاعری کی مثال ہے۔ فیض کی غزلوں میں خوش آہنگی ہے، نغمگی ہے، موسیقیت ہے، گانے اور گنگنانے کے تمام عناصر اس میں موجود ہیں۔ جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمہ چشم خلق بنی، جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمہ چشم خلق بنی، جس خار پہ ہم نے خون چھڑکا ہم رنگ گلے تناز کیا۔ اور صف زاہداں ہے تو بے یقین، صف مہکشاں ہے تو بے طلب، نہ وہ صبح درد و وضو کی ہے، نہ وہ شام جام و صبح کی ہے، نہ وہ شام جام و صبح کی ہے، نہیں خوف روزے سیاہ ہمیں کہ ہے فیض طرف نگاہ میں، ابھی گوشہ گیر وہ ایک کرن جو لگن اس آئینہ رو کی ہے۔ اور یا پھر جو ہے وہ چند اشعار کہ طوفان بدل ہے ہر کوئی دلدار دیکھنا، گل ہو نہ جائے مشعل رخسار دیکھنا، اور کوئے جفا میں کہتے خریدار دیکھنا، ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا، اور خالی ہے گرچہ مسند و منبر نگوں ہے خلق، روبے قباؤ ہیبت و دستار دیکھنا۔ یا پھر یہ شعر کہ پھر وہ پروانے جنہیں اذن شہادت نہ ملا، پھر وہ شمع کہ جنہیں رات نہ ہونے پائی۔ فیض احمد فیض اپنی غزل کو لے کر بالکل نئی فضا اور نیا ماحول تشکیل دیتے ہیں، جو ان کے آدرش کو بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن جمالیاتی قرینے کے ساتھ۔ فیض احمد فیض نے سر وادی سینا میں کچھ جو نظمیں کہی ہیں وہ تو خالصتاً ان کے آدرش کی غمازی کرتی ہیں۔ ایک شہر آشوب کا آغاز، یہ فروری 1966 کا شہر آشوب ہے۔ شہر کی ظاہر ہے بربادی کو لے کر اس میں وہ صورتحال دیکھی جا سکتی ہے یا اس فضا کو محسوس کیا جا سکتا ہے جو بربادی کی غمازی کرتی ہے، یا بربادی کی طرف جو ہے وہ ایک چشم ادراک کو یا نظر شعور کو لے کر جاتی ہے۔ فیض احمد فیض کا یہ شہر آشوب اب بزم سخن صحبت لب سوختگاں ہے، اب حلقہ میں طائفہ بے طلباں ہے، گھر رہیے تو ویرانی دل کھانے کو آوے، رہ چلیے تو ہر گام پہ غوغائے سگاں ہے، پیوندے رہے کوچہ زر چشم غزالاں، پابوسے ہوس افسر شمشاد قداں ہے، یہاں اہل جنوں یک بدیگر دست و گریباں، وہاں جیسے ہوس تیغ بقف در پیے جاں ہے، اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف، اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف، مہر اس کی ہے میزان بدست دیگراں ہے، میزان بدست دیگراں ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے
جو بہت ہی مشہور ہوا، ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے۔ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے، اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے، اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے۔